किसी ख़ास चीज़ को बताना या किसी आम चीज़ को बताना, इस एतबार से इसमें की दो किस्में होती हैं, एक है मारिफा और दूसरा है नकीरा। मारिफा और नकीरा के 6 कवाइद आपके सामने हैं। तो हम सिर्फ तनवीन को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये इसम नकीरा है या मारिफा है। अरबी का कायदा है कि जब किसी साकिन को हरकत दी जाती है तो ज़ेर के ज़रिए हरकत दी जाती है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिसान अरबी कोर्स का दर्स नंबर 12। इससे कुछ दर्स पहले हमने इसमें की अलग अलग एतबार से किस्में देखी थी। हमने तादाद के एतबार से इसमें की किस्में देखी कि वाहिद तस्नियाँ जमा होती हैं। फिर हमने मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से इसमें की किस्में देखी। आज हम इस एतबार से कि कोई इसम किसी मुतय्यन चीज़ को बताता है या नहीं, इस एतबार से इसमें की किस्में देखने वाले हैं। तो तायीन यानी किसी ख़ास चीज़ को बताना या किसी आम चीज़ को बताना, इस एतबार से इसमें की दो किस्में होती हैं, एक है मारिफा और दूसरा है नकीरा। मारिफा की तारीफ़ ये है कि वो इसम जो किसी ख़ास या मुतय्यन चीज़ को बताए, यानी मारिफा वो इसम होता है जिसको सुनकर या पढ़कर हम ये समझें कि ये इसम किसी ख़ास चीज़ को बताता है। इससे मुराद कोई आम चीज़ नहीं है। जैसे हमने कहा ज़ैदुन, तो ज़ैद ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये उस शख्स की बात हो रही है जिसका नाम ज़ैद है। इसी तरह हमने कहा किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। तो अब इस मुरक्कब से मालूम होता है कि यहाँ पर हर किताब की बात नहीं हो रही, बल्कि ज़ैद की किताब की बात हो रही है। इसी तरह हमने किसी शहर का नाम लिया, किसी मुल्क का नाम लिया। जैसे हमने कहा शाम जो एक मुल्क का नाम है, तो शाम इससे मुराद हर मुल्क की बात नहीं हो रही, बल्कि ये मुल्क शाम की बात हो रही है। तो मारिफा उस इसम को कहते हैं जो किसी ख़ास या मुतय्यन चीज़ को बताता है। इसके बरखिलाफ़ नकीरा उस इसम को कहते हैं कि जो किसी आम या गैर मुतय्यन चीज़ को बताता है। यानी इस इसम से कोई आम चीज़ मालूम होती है या गैर मुतय्यन चीज़ मालूम होती है। जैसे हमने कहा रजुलुन, इसका मतलब होता है आदमी, तो रजुलुन ये नकीरा है, इसलिए कि आदमी से मुराद हम किस आदमी की बात कर रहे हैं ये यहाँ पर बताया नहीं गया। इससे मुराद कोई भी आदमी हो सकता है। इसी तरह हमने कहा किताबुन, तो ये कोई भी किताब हो सकती है। हमने कहा कलमुन, तो ये कोई भी कलम हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें नकीरा हैं। मारिफा और नकीरा के बारे में इतनी बहस आपने पिछले एक दरसे में पढ़ी है, जहाँ पर हमने मुरक्कब तौसीफ़ी और जुमला इस्मिया में फ़र्क की बात की थी। वहाँ पर आपने देखा था कि जो छोटा सा नून लगाया जाता है दो अल्फाज के बीच में, और अरबी में इस नून को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये बहस हमने उस सबक में देखी थी। तो मारिफा आप समझ गए होंगे कि वो इसम जो किसी ख़ास या मुतय्यन चीज़ को बताता है। और मारिफा की 7 किस्में हैं, यानी 7 इसम ऐसे हैं जो मारिफा होते हैं, और उनके अलावा जो अस्मा हैं वो नकीरा होते हैं। उसके बाद हम मारिफा और नकीरा के कवाइद देखने वाले हैं। तो आइए मारिफा की 7 किस्मों को देखते हैं। मारिफा की 7 किस्में आपके सामने हैं। सबसे पहले है आलाम। आलाम अलम की जमा है, और आलम नाम को कहते हैं, यानी किसी चीज़ का मखसूस नाम होता है उसको आलम कहते हैं, और आलाम उसकी जमा है। तो जितने भी आलाम यानी नाम हैं वो तमाम मारिफा में आते हैं, चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, किसी शहर कबीले का नाम हो, या किसी बेजान चीज़ का नाम हो। यानी जो शख्सी नाम होते हैं, जो नाम रखे जाते हैं किसी के, उनको आलाम कहते हैं, और ये तमाम नाम मारिफा में आते हैं। जैसे हमने देखा हसनुन, हसन किसी का नाम है तो ये आलाम है, तो ये नाम है इसलिए मारिफा है। इसी तरह मक्का, मक्का एक शहर का नाम है इसलिए मारिफा है। इसी तरह कुरैश एक कबीले का नाम है इसलिए ये भी मारिफा है। तो वो नाम जो किसी की ज़ात के रखे जाते हैं और वो मखसूस होते हैं उस शख्स के लिए, उस चीज़ के लिए, उसको आलाम कहते हैं, और वो तमाम नाम मारिफा में आते हैं। उसके बाद है ज़मीरें। ज़मीर किसको कहते हैं और ये इनकी क्या क्या अक़साम हैं, ये हम इसके अगले सबक में पढ़ने वाले हैं। ज़मीर की 5 किस्में होती हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि वो आया, वो गया, उसकी किताब, उसकी कलम। हम जो ये वो कह रहे हैं और उस या इस कहते हैं, तो ये ज़मीरें हैं, और अरबी में तमाम ज़मीरें मारिफा में आती हैं।
اس لیے کہ ضمیریں جو ہوتی ہیں مخصوص نام کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہوا ایک ضمیر ہے، ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. آپ یہاں پر دیکھیں کہ ضمیریں ہم اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو مخصوص ہو، یعنی ضمیر کسی مخصوص شخص کے لیے یا مخصوص چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. جتنی بھی ضمیریں ہیں اور جو بھی ان کی اقسام ہیں وہ تمام ضمیریں معرفہ میں آتی ہیں، اس لیے کہ تمام ضمیریں کسی نہ کسی مخصوص چیز کو یا کسی مخصوص شخص کو ہی بتاتی ہیں. تو یہاں پر آپ اس کی مثال لکھ سکتے ہیں ہوا، ہما، ہننا. یہ تمام ضمیریں ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھنے والے ہیں. اس کے بعد معرفہ کی تیسری قسم ہے اسماء اشارہ. اسماء اشارہ ان کو کہتے ہیں وہ اسماء جو ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، اس کو ہم عربی میں ذالکا کہتے ہیں. تو ذالکا، اسی طرح تلکا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہاذا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہاذہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں یہ معرفہ میں آتے ہیں، اس لیے کہ ہم جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہماری مراد وہ مخصوص چیز یا وہ مخصوص شخص ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے. اس کے بعد ہے اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کہتے ہیں ان اسماء کو جو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کتاب جو آپ کے پاس ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ وہ کتاب جو آپ کے پاس ہے، تو یہاں پر جو آیا ہے یہ اسماء موصولہ ہے. اسی طرح ہم نے کہا کہ وہ آدمی جس نے آپ کو مارا ہے، تو ہم نے کہا جس نے، تو یہ اسماء موصولہ ہے. اور عربی میں اسماء موصولہ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہم آگے اسباق میں پڑھنے والے ہیں. یہاں پر آپ اس کی مثال لکھ سکتے ہیں الذی، اسی طرح اللتی، یہ اسماء موصولہ ہیں. تو یہاں پر بھی وہی بات کہ اسماء موصولہ جب استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ کسی مخصوص شخص کے لیے یا مخصوص چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے تمام اسماء موصولہ بھی معرفہ ہیں. پانچویں قسم ہے معرفہ کی معرف باللام. معرف کہتے ہیں جس کو معرفہ بنایا گیا، اور باللام کہتے ہیں لام کے ذریعے، یعنی ایسا نکرہ جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو. ابھی ہم معرفہ اور نکرہ کے قواعد میں پڑھنے والے ہیں آگے کہ کسی بھی نکرہ پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو اس کو لام تعریف کہتے ہیں، اور یہ اس نکرہ کو معرفہ میں تبدیل کر دیتا ہے. تو معرف باللام سے مراد ایسے نکرہ کے الفاظ کہ جن کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو. جیسے ہم نے ابھی پیچھے نکرہ کی مثال میں دیکھا کہ رجل، یہ نکرہ اس میں ہے لیکن جب اس پہ الف لام داخل ہو تو یہ ہو جائے گا الرجل. تو یہ جو الرجل ہے یہ معرفہ ہے، اس لیے کہ اس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہے. اسی طرح ہم نے کہا الکتاب، تو یہ معرفہ ہے اس لیے کہ اس کو بھی الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہے. اس کے بعد چھٹی قسم ہے وہ اسم جو ان پانچوں میں سے کسی کی طرف مضاف ہو، یعنی ایسا اسم جو نکرہ ہو لیکن اگر ان پانچوں میں سے یعنی اعلام، ضمیریں، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ اور معرف باللام، ان پانچوں میں سے کسی کی بھی طرف مضاف ہو، اس کی نسبت ان پانچوں میں سے کسی کی طرف کی گئی ہو، ایسا اسم بھی معرفہ میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے نکرہ کا ایک اسم دیکھا کتابن. کتابن یہ نکرہ ہے اس لیے کہ اس سے کون سی کتاب مراد ہے یہ واضح نہیں ہے، یہ غیر متعین اسم ہے اس لیے نکرہ ہے. اب ہم اس اسم کو ان پانچوں کی طرف مضاف بنا کر دیکھتے ہیں. تو ہم نے کہا کتاب حسن، تو یہ ہو گیا حسن کی کتاب. یہ مضاف مضاف الیہ ہیں اس لیے حسن مجرور ہے، اس لیے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو کتاب حسن، یہ ہم نے کتاب کو اعلام کی طرف مضاف کیا. اس کے بعد ہم نے کتاب کو ضمیروں کی طرف مضاف کیا، تو یہ ہو جائے گا کتابہ. ابھی ہم جب ضمیر کی گردان پڑھیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ، تب آپ اس مثال کو دیکھیں گے. اب اس کا مطلب ہوگا اس کی کتاب. تو کتاب نکرہ تھا لیکن کتابہ یہ معرفہ بن گیا. اسی طرح ہم نے اسماء اشارہ کی طرف اس کو مضاف کیا،
تو یہ ہو جائے گا کتاب ھذا، کتاب ھذا یعنی اس کی کتاب۔ اسی طرح ہم اسماء موصولہ کی طرف اس کو مضاف کر سکتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا کتاب الذی عندک، کتاب الذی اس آدمی کی کتاب، عندک جو آپ کے پاس ہے، اس آدمی کی کتاب جو آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح ہم نے کتاب کو معرف باللام کی طرف مضاف کیا، تو یہاں پر اسی مثال کو دیکھ لیجئے، ہم نے کہا کتاب الرجل، تو یہ کسی مخصوص شخص کی کتاب کے معنی میں ہو گیا۔ اب یہ بھی معرفہ ہے۔ یہاں پر ہم نے کتاب حسن میں اعلام کی طرف اس کو مضاف کیا، پھر کتابہ میں ضمیروں کی طرف مضاف کیا، کتاب ھذا میں اسماء اشارہ کی طرف مضاف کیا، کتاب الذی عندک میں اسماء موصولہ کی طرف مضاف کیا، اور کتاب الرجل میں معرف باللام کی طرف مضاف کیا۔ تو یہاں پر سمجھیں کہ وہ اسم جو ان پانچوں میں سے کسی کی بھی طرف مضاف ہو، ایسا اسم بھی معرفہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ساتویں قسم ہے معرفہ بنیدہ۔ معرفہ بنیدہ ایسے نکرہ اسم کو کہتے ہیں جس کو ندا کے ذریعے یعنی پکارنے کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، یعنی ایسا اسم جو نکرہ ہو لیکن اس کو پکارا گیا ہو، اور جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو وہ مخصوص شخص یا مخصوص چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ رجل ایک نکرہ اسم ہے، لیکن ہم جب پکاریں گے اور عربی میں پکارنے کے لیے یا کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہم کہیں گے یا رجل، ہم کہیں گے یا رجل، تو اس سے مراد ہوگا کہ ہم کسی مخصوص شخص کو پکار رہے ہیں۔ اب یہ نکرہ نہیں رہے گا، اب یہ معرفہ بن جائے گا۔ تو معرفہ بنیدہ ایسا نکرہ کہ جس کو ندا کے ذریعے یعنی جس کو پکارنے کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے یہاں پر یا رجل۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ولدن یعنی لڑکا، یہ ایک نکرہ اسم ہے۔ ولدن یہ کسی بھی لڑکے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کہا یا ولد، تو اب یہ معرفہ ہو گیا ہم کسی مخصوص لڑکے کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم ابھی پکار رہے ہیں۔ تو معرفہ کی 7 قسمیں ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اعلام یعنی کسی بھی شخص کے یا قبیلے کے یا ملکوں کے نام جو کسی ذات کے نام رکھے جاتے ہیں، ایسے تمام نام معرفہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہیں ضمیریں، وہ بھی معرفہ میں داخل ہیں۔ پھر آتے ہیں اسماء اشارہ، کہ وہ اسماء کے جن کو ہم کسی چیز کی طرف یا کسی شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایسے اسماء اشارہ بھی معرفہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسماء موصولہ جو 2 جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، وہ بھی معرفہ میں آتے ہیں۔ پھر معرف باللام یعنی ایسا نکرہ جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، یہ بھی معرفہ میں داخل ہے۔ اور پھر وہ اسم جو ان 5 میں سے کسی کی طرف مضاف ہو، اعلام کی طرف ضمیریں، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، تو ایسا اسم بھی معرفہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور آخری قسم ہے معرفہ بنیدہ، یعنی ایسا نکرہ کہ جس کو پکار کر معرفہ بنایا گیا ہو۔ تو یہ تمام 7 اسماء یہ معرفہ میں داخل ہیں، اور ان کے سوا جتنے بھی اسماء ہیں وہ نکرہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے ہم معرفہ اور نکرہ کے قواعد کو دیکھتے ہیں۔ معرفہ اور نکرہ کے 6 قواعد آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ پر عام طور پر تنوین آتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم نے نکرہ کی جتنی بھی مثالیں لیں، ہم نے ایک مثال لی رجل، اسی طرح ہم نے مثال دیکھی کتاب، قلم، تو ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رجل میں آخر میں تنوین آئی ہے، اسی طرح کتاب ان پر تنوین آئی ہے، اسی طرح قلم ان پر تنوین آئی ہے۔ تو نکرہ پر عام طور پر تنوین آتی ہے، لیکن یہ قاعدہ ہمیشہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ بعض مرتبہ معرفہ پر بھی تنوین آتی ہیں۔ جیسے ہم اکثر نحو اور صرف کی مثالوں میں ایک اسم کو دیکھتے ہیں زید، تو یہ زید یہ کسی مخصوص شخص کا نام ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے، لیکن زید ان پر بھی تنوین آتی ہے۔ اسی طرح حسن کسی شخص کا نام ہو تو آپ دیکھیں اس پر بھی آخر میں تنوین آتی ہے۔ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ معرفہ ہوتے ہیں لیکن ان پر بھی تنوین آتی ہیں، تو ہم صرف تنوین کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اسم کسی مخصوص چیز کو بتاتا ہے یا نہیں۔ اس بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ پر عموماً تنوین آتی ہے، یعنی عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ نکرہ پر تنوین آتی ہے،
لیکن بعض مرتبہ معرفہ پر بھی تنوین آتی ہے، جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ دوسرا قاعدہ معرفہ اور نکرہ کا یہ ہے کہ لام تعریف نکرہ پر داخل ہو تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے۔ لام تعریف ابھی ہم نے دیکھا کہ الف لام کو لام تعریف کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے معرفہ کی قسمیں دیکھی، اس میں 5ویں قسم تھی معرف باللام، یعنی وہ نکرہ جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو۔ تو لام تعریف اس الف لام کو کہتے ہیں جو کسی بھی نکرہ پر داخل ہو کر اس کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ رجل یہ نکرہ تھا، اب جب اس پہ الف لام داخل ہوگا الرجل تو یہ ہو جائے گا معرفہ۔ اسی طرح الکتاب یہ معرفہ ہے، القلم یہ معرفہ ہے۔ تو الف لام جب کسی نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ یہاں پر ایک قاعدہ اور سمجھیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ الف لام نکرہ پر داخل ہو کر اس کو معرفہ بناتا ہے، اسی طرح ایک قاعدہ یہ ہے کہ عام طور پر معرفہ پر الف لام داخل نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہم اکثر جو اسم دیکھتے ہیں زیدن، تو ہم زیدن پر کبھی الف لام نہیں لگاتے، اس لیے کہ یہ پہلے ہی سے معرفہ ہے۔ معرفہ پر عموماً الف لام داخل نہیں ہوتا۔ تیسرا قاعدہ دیکھیں معرفہ اور نکرہ کا کہ تنوین والے حرف پر الف لام داخل ہو تو تنوین ساقط ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم جب کسی ایسے لفظ پر، ایسے اسم پر الف لام داخل کریں کہ جس پر تنوین ہو تو تنوین ساقط ہو جاتی ہے، یعنی تنوین ہٹا دی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر ہم نے رجل پر الف لام داخل کیا تو اب یہ ہو جائے گا الرجل۔ ہم نے کتاب پر الف لام داخل کیا تو یہ ہو جائے گا الکتاب۔ ہم نے قلم پر الف لام داخل کیا تو یہ ہو جائے گا القلم۔ اگر یہ اسم رجل ہوتا تو یہ الف لام داخل کرنے کے بعد میں الرجل بنتا۔ اگر یہ کتابن یہ اسم ہوتا تو الف لام داخل کرنے کے بعد یہ ہوتا الکتابی۔ اسی طرح اگر یہ قلمن یہ اسم ہوتا تو الف لام داخل کرنے کے بعد یہ ہو جاتا القلمی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ تنوین والے حرف پر الف لام داخل ہو تو تنوین گر جاتی ہے، تنوین ساقط ہو جاتی ہے۔ چوتھا قاعدہ دیکھیں کہ لام تعریف سے پہلے ساکن حرف ہو تو ساکن کو زیر لگا کر ملا دیتے ہیں۔ لام تعریف سے پہلے اگر ساکن حرف ہو تو ساکن کو زیر لگا کر ملاتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہم نے وہاں پر بھی دیکھا ہے کہ جب ہم نے جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق کی بات کی تھی، اور وہاں آپ نے مثال سے سمجھا تھا کہ زید جمیل اور زید الجمیل میں کیا فرق ہے، تو آپ اس کو وہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ زید جمیل یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ زید خوبصورت ہے۔ اب ہم اس کا مرکب توصیفی بنانے والے ہیں، یعنی ہم موصوف صفت بنانے والے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہوگا خوبصورت زید۔ اور ہم نے قواعد کے اعتبار سے پڑھا ہے کہ صفت کا اعراب موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ تو ہم جب اس کو موصوف صفت بنائیں گے تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ زید یہ معرفہ ہے، لیکن جمیل یہ نکرہ ہے۔ جمیل یہ صفت ہے اور یہ نکرہ ہے۔ تو اب جب موصوف صفت اس کو بنایا جائے گا تو صفت موصوف کے تابع ہوں گی، اور موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ لائی جائے گی۔ یہاں پر زید یہ موصوف ہے اور یہ معرفہ ہے، تو اس کی جو صفت ہے اس کو بھی معرفہ لانا پڑے گا موصوف صفت بنانے کے لیے۔ تو ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ زید تو جیسا کہ ویسا ہی آئے گا، لیکن جمیل کو ہم لکھیں گے الجمیل۔ ہم زید کو جب اس سے ملائے گئے تو اس کو ملا کر پڑھنا مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور تنوین اصل میں نون ساکن کا نام ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ اصل میں زیدن ہے، اور عربی کے قاعدے کے اعتبار سے جب کسی ساکن حرفوں کو حرکت دی جاتی ہے تو اس پر زیر لگا دیا جاتا ہے، اور اس نون کو چھوٹا نون لکھا جاتا ہے، اور اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ یہاں پر ساکن حرفوں کو حرکت دی گئی ہے۔ تو یہ ہو جائے گا زیدن الجمیل، اور زیدن الجمیل یہ مرکب توصیفی ہے، اور اس کا مطلب ہے خوبصورت زید۔ اسی طرح جب ہم اگلے اسباق میں حروف جر کو پڑھنے والے ہیں تو ایک حرف جر ہے عن۔ تو جب ہم عن کو کسی اسم کے ساتھ ملائیں گے تو اس نون پر بھی چونکہ ساکن ہے تو عربی کے قواعد کے اعتبار سے اس کو زیر دیا جائے گا، جیسے ہم نے کہا عن الرجل۔ لیکن یہاں پر ایک ایسا حرف جر ہے کہ جس کے آخر میں زیر نہیں لگایا جاتا بلکہ زبر لگایا جاتا ہے، اور وہ حرف جر ہے من۔ تو ہم جب بھی من کے ساتھ کوئی اسم ملائیں گے
نون کو زبر دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا من المسجد، مسجد سے، تو یہاں پر عام طور پر یہ من ہوتا ہے، یعنی عام طور پر نون پر جزم ہوتا ہے، لیکن ہم جب اس کو اگلے اسم سے ملاتے ہیں تو من کے اوپر زبر دیا جاتا ہے. بس یہ اکیلا حرف جر ایسا ہے کہ جس کے آخر والے حرف پر زبر دیا جاتا ہے جب اسے کسی اسم کے ساتھ میں ملایا جاتا ہے. تو چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ لام تعریف سے پہلے ساکن حرف ہو تو ساکن کو زیر لگا کر ملا دیتے ہیں. پانچواں قاعدہ معرفہ اور نکرہ کا یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا حصہ معرفہ اور دوسرا حصہ نکرہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں پہلا حصہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ عام طور پر نکرہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے ابھی جو مثال دیکھی زید جمیل، یہاں پر آپ دیکھیں پہلا حصہ جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں اور دوسرا حصہ جس کو ہم خبر کہتے ہیں، تو پہلا حصہ یہ معرفہ ہے اور دوسرا حصہ اس کا نکرہ ہے. زید معرفہ ہے اور جمیل نکرہ ہے. اسی طرح ہم نے ایک اور مثال دیکھی حسن حاضر، کہ حسن حاضر ہے، تو یہاں پر پہلا حصہ معرفہ ہے اور دوسرا حصہ نکرہ ہے. تو عام طور پر تو قاعدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں پہلا حصہ معرفہ اور دوسرا حصہ نکرہ ہوتا ہے. البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خبر کی جگہ صفت کے علاوہ کوئی اور اسم لاتے ہیں، کوئی ذاتی اسم ہو سکتا ہے، کوئی نام ہو سکتا ہے، تو تب ایسا ہوگا کہ دونوں حصے معرفہ ہو گئے. جیسے ہم نے کہا انا یوسف، انا یوسف، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے. انا یہاں پر ضمیر ہے اور ضمیر ابھی ہم نے پڑھا کہ ضمیر معرفہ میں داخل ہے، اور یوسف یہ بھی ایک نام ہے، اور جس طرح زید یہ معرفہ ہے اسی طرح یوسف بھی معرفہ ہے اس لیے کہ نام ہے. تو انا یوسف یہ اس کا پہلا حصہ ہے مبتدا، اس میں مبتدا انا ہے اور خبر ہے یوسف. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلا حصہ ضمیر ہے اس لیے یہ بھی معرفہ ہے، اور دوسرا حصہ اعلام یعنی نام ہے اس لیے یہ بھی معرفہ ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر خبر کی جگہ صفت کے علاوہ کوئی اور نام لایا جائے تو دونوں حصے معرفہ ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے. چھٹا قاعدہ معرفہ اور نکرہ کا یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں حصے معرفہ یا دونوں حصے نکرہ ہوتے ہیں. ہم یہ قاعدہ مرکب توصیفی میں یعنی موصوف اور صفت کے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ صفت کا اعراب موصوف کے تابع ہوتا ہے. موصوف پر الف لام آئے تو صفت پر بھی الف لام آتا ہے، موصوف پر تنوین ہو تو صفت پر بھی تنوین آتی ہے. ہم نے وہاں پر ان الفاظ سے اس قاعدے کو پڑھا تھا، اور اصل میں وہ قاعدہ یہ ہے کہ موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ لائی جائے گی، اور موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ لائی جائے گی. ہم نے وہاں پر بہت ساری مثالیں دیکھی تھیں، آپ اس درس میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم نے ایک مثال دیکھی بیت جمیل، خوبصورت گھر، تو یہاں پر بیت نکرہ ہے یعنی موصوف نکرہ ہے، تو جمیل جو اس کی صفت ہے یہ بھی نکرہ ہے. اب اگر ہم نے اس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا دیا اور اس کو بنا دیا البیت، تو یہاں پر بھی الف لام داخل ہوگا اور یہ ہو جائے گا الجمیل. تیسرے قاعدے کے حساب سے ان دونوں پر سے تنوین ساقط ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا البیت الجمیل. تو معرفہ اور نکرہ کے قواعد، یہ 6 قواعد آپ کے سامنے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ پر عام طور پر تنوین آتی ہے، لیکن بعض مرتبہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معرفہ ہوتے ہیں لیکن ان پر بھی تنوین آتی ہے. پھر ہم نے دوسرا قاعدہ دیکھا کہ لام تعریف یعنی الف لام جب کسی نکرہ پر داخل ہو تو وہ اسے معرفہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا قاعدہ یہ کہ جب وہ الف لام تنوین والے حرف پر داخل ہو تو تنوین ساقط ہو جاتی ہے، یعنی تنوین کو ختم کر دیا جاتا ہے. پھر چوتھا قاعدہ دیکھا کہ لام تعریف سے پہلے اگر ساکن حرف ہو تو ساکن کو زیر لگا کر ملاتے ہیں. عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو زیر کے ذریعے حرکت دی جاتی ہے. پھر پانچواں قاعدہ دیکھا کہ جملہ اسمیہ میں عام طور پر پہلا حصہ معرفہ اور دوسرا حصہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ دونوں حصے معرفہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر چھٹا قاعدہ دیکھا کہ مرکب توصیفی میں دونوں حصے معرفہ یا دونوں حصے نکرہ ہوتے ہیں. امید ہے معرفہ اور نکرہ کی بحث آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا.